अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ माओ बहनों, अजीज़ नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ साथियों, दावत के तरीक़ेकार के सिलसिले में दलील किस तरह से दी जाए उस पर यानी कि हम सीक्वेंस के अंदर कुछ टॉपिक्स को कवर कर रहे थे। और कल जो टॉपिक आपके सामने कवर हुआ, ऑब्जेक्शन ऑफ ओल्ड एंड न्यू, तो उसके बाद एक और अहम तरीन टॉपिक है रहमत इलाही का राज। ठीक है, लेकिन यानी उस टॉपिक से पहले मैंने सोचा कि आपके सामने ये टॉपिक पेश कर दी जाए। दरअसल दावत की क्लासेस की जब सीरीज को हम शुरू करते हैं आम तौर पर, तो ये टॉपिक एक है और फिर इसके बाद एक दूसरा टॉपिक है जिसका उन्वान है कौम की तब्दीली। ये दो टॉपिक्स को इंट्रोडक्टरी क्लास या अवेयरनेस क्लास के नाम से हम कंडक्ट करते हैं, ताकि आजकल के जो हालात हैं उनसे कुरान मजीद की रोशनी में और अहादीस की रोशनी में वाकफियत हो जाए और एक समझ हमारे अंदर पैदा हो कि इस वक्त दुनिया में और बिलखुसूस हमारे अपने मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, और यानी प्रॉब्लम को भी देखें, कॉज ऑफ प्रॉब्लम को भी देखें और सोल्यूशन को भी हम देखें कुरान और सुन्नत की रोशनी में। और फिर जब ये समझ में आ जाए कि अच्छा सोल्यूशन क्या है और ये सारी मुसीबतें किस वजह से आ रही हैं, तो फिर उसके बाद यानी एक आम तौर पर है ना, इंसान की तबीयत आमादा होती है कि फिर वो काम उस सोल्यूशन को सीखने की, फिर उस पर अमल करने की जो है वो जुस्तजू करता है, वो आगे बढ़ता है। ठीक है, बहरहाल क्योंकि यानी दावती क्लासेस ही लेना मतलब ऐसा प्लान नहीं था। तदब्बुर कुरान क्योंकि उन्वान तय किया गया था और उस हवाले से कुछ टॉपिक्स की शुरुआत की गई थी, तो ये टॉपिक बिल्कुल शुरू में आपके सामने कवर नहीं किया गया। तो मैं इंशाल्लाह यानी कि इस टॉपिक को आज हम शुरू करेंगे। थोड़ा तफसील तलब है टॉपिक, नॉर्मली 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं इस टॉपिक को कंप्लीटली कवर करने के लिए। तो खैर देखेंगे इंशाल्लाह, मतलब आज जितना भी हो सके उतना हम कवर करेंगे, फिर आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर अगली क्लास में भी इंशाल्लाह उसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उन्वान जैसा आप देख रहे हैं, हिंदुस्तानी मुसलमानों पर आने वाली मुसीबतें और उनका कुरानी हल। ठीक है, तो आप लोग हालात हाजिरा से वाकिफ हैं, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है किसी न किसी लेवल पर, है ना। आप उससे एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और पर्सनली अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो फिर रिमोटली बैठकर, कहीं दूर दराज बैठकर कुछ लोग मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि फला स्टेट के अंदर मुसलमानों के साथ कुछ इस तरह का मामला हुआ और फला बस्ती के अंदर मुसलमानों के साथ इस तरह का मामला हुआ, है ना। तो उन पर थोड़ा सा यानी कि उन तफसीलात पर भी हम थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, उनको हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन उनसे पहले मैं आपके सामने कुरान मजीद की आयत पेश करना चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन फमन आमना व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़न। ठीक है, अल्लाह ताला इस आयत के अंदर सारे के सारे जो रसूल हैं उनका मिशन बयान कर रहा है। ठीक है, और अंदाजे बयान पर भी आप गौर करिए, वमा नुरसिलुल मुरसलीन, और हमने रसूलों में से किसी को भी नहीं भेजा। ठीक है, या फिर हमने रसूलों को नहीं भेजा, इल्ला सिवाय,
मुबश्शिरीन व मुंजिरीन, बशारत देने वाला बनाकर और इंजार करने वाला, डराने वाला या खबरदार करने वाला बनाकर। यानी ये आयत का जो अंदाज़ बयां है, वमा और इल्ला, ये जो गोल्डन के अंदर यानी इस आयत के अंदर जो हाईलाइटेड है, ये दरअसल क्या है, इसे कुरान मजीद का उसूल हस्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि अल्टीमेट मकसद किसी का अगर बयान करना है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात अल्लाह ताला को बयान करना है, तो इस अंदाज को अल्लाह ताला ने इख्तियार किया है ना। मतलब बात ऐसे शुरू हो रही है कि वमा नुरसिलुल मुरसलीन, और हमने नहीं भेजा रसूलों को। तो एकदम यानी अगर रुक रुक कर पढ़े और समझते हुए पढ़ें, जैसा कि कुरान को समझते हुए रुक रुक कर पढ़ना चाहिए तरतील के साथ में, तो फिर क्या होता है, यानी इतना पढ़ने के बाद एक इंसान को यानी कि एक अचंभा है ना लाहिक होता है, वो चौंक जाता है कि अरे रसूलों को ही नहीं भेज रहे बल्कि नहीं भेजे बल्कि बोल रहे अल्लाह ताला, है ना। लेकिन फिर आगे अभी बात खत्म नहीं हुई, बात आगे कंटिन्यू हो रही, इल्ला सिवाय, यानी कि एक ऐसा काम था, ठीक है, जो अगर करना जरूरी ना होता तो हम रसूलों को नहीं भेजते। ठीक है, तो वो इस तरह से मतलब ये बात इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फिर यानी ये काम ना होता तो फिर रसूलों को हम नहीं भेजते, लेकिन ये काम था, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए हमने रसूलों को भेजा, है ना। ये उसका यानी एम्फसिस जो है, ये वमा और इल्ला के जरिए से पैदा होता है। तो क्या था वो काम करने का, मुबश्शिरीना व मुंजिरीन, है ना, बशारत देना, खुशखबरी सुनाना, और इंजार करना या डराना और खबरदार करना भी, यानी कि उसके मतलब में आता। ठीक है, फमन आमना व असलहा, बस जिस किसी ने रसूलों की बात मान ली या ईमान लाया, व असलहा, और उसने अपने आप को रिफॉर्म कर लिया, है ना, अपनी इस्लाह कर ली, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो फिर उनके लिए किसी खौफ की और किसी गम की गुंजाइश नहीं, है ना, कोई मौका नहीं। राइट, तो अब अजीज साथियों, अब ये आयत के अंदर तो वैसे बहुत सारी हिकमतें हैं, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, उनमें से दो बातें, ठीक है, मैं इस मौके पर आपके सामने यानी कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। एक सबसे पहली बात यह है कि हमने अपने इस काम को, जो दावती काम जिसे हम कहते हैं आमतौर पर, ठीक है, हमने उसको रिफॉर्मेशन कहा। ओके, रिफॉर्मेशन की क्लासेस, ठीक है, और हम अपने आप को भी रिफॉर्मर कहते हैं, मुस्लिह, ठीक है, इस्लाह करने वाले। राइट, तो यानी दावत का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, मगर उसका इस्तेमाल हमने कम कर दिया है, ठीक है, और उसके बजाय हमने इस्लाह का वर्ड ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया। ठीक है, तो अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो फिर यानी जैसा पिछली क्लासों में आप लोग देखते हुए आ रहे हैं कि यानी हर काम के लिए कुरान मजीद और सुन्नत से हमको उसकी दलील चाहिए, है ना। तो भाई अरे आपने दावत का लफ्ज इस्तेमाल करना कम कर दिया और आप इस्लाह का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ऐसा कैसा कर सकते, है ना। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे दिलों में और हमारे जहनों में पैदा होना चाहिए, है ना। दलील पूछने की आदत हमें होनी चाहिए कि भाई अगर आप करें तो फिर यानी इसके पीछे दलील क्या है, हाउ आर यू डूइंग दिस, ऑन व्हाट बेसिस आर यू डूइंग दिस, राइट। तो बहरहाल कुरान मजीद की इस आयत में उसका जवाब है कि सारे रसूलों का मिशन बयान करते हुए अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमने उन्हें नहीं भेजा मगर बशारत देने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर। ठीक है, ये तो रसूलों का काम हो गया। ओके, फमन आमना, ठीक है, अब लोग क्या कर रहे हैं, जिनके पास बात पहुंच रही है, वो हक को सुनकर उनको करना क्या है, उनको हक को मानना है। वह असलहा, और अपनी इस्लाह कर लेनी, है ना, अपने आप को रिफॉर्म कर लेना है, अपने आप को करेक्ट कर लेना है, यानी कुछ गलती कर रहे थे, है ना, फिक्रो अमल में कुछ गलत चीजों को मान रहे थे और कुछ गलत अमल कर रहे थे अपनी जिंदगी में। यानी आम जैसा हम कंटिन्यूएशन में अगर बात करें पिछले टॉपिक से, तो यानी शिर्क का अकीदा था, शिर्क सही है समझ रहे थे, है ना, एक से ज्यादा खुदाओं की, माबूदों की वो इबादत कर रहे थे, है ना, और फिर उनकी बंदगी के कुछ तरीके को जो है अमलन वो फॉलो कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब उनके सामने हक आ गया तो फिर क्या किया उन्होंने, उस हक को मान लिया, पहले तो एक्सेप्ट कर लिया,
اور پھر اپنی فکر و عمل کا کریکشن انہوں نے کر لیا, ہے نا. یعنی بہت سارے خداؤں کے بجائے انہوں نے ایک اوپر والے کو تسلیم کر لیا اور دوسروں کی عبادت چھوڑ دی, اور اسی ایک کی انہوں نے عبادت کو کنٹینیو کر لیا, اور پھر جو طور طریقہ تھا, ہے نا, اعمال جو تھے وہ بھی انہوں نے سدھار لیے, رائٹ. تو بیسیکلی وہ کیا کر رہے ہیں, لوگ اپنے آپ کو کریکٹ کر رہے ہیں. تو کریکٹ کروانے والا کیا ہو گیا, کریکٹ کروانے والا ریفارمر ہو گیا, ہے نا, اور لوگ کیا ہو گئے, وہ ریفارمڈ ہو گئے, ہے نا, انہوں نے اپنے آپ کو ریفارم کر لیا. تو لہٰذا ہم نے یہاں سے یہ لفظ لیا ہے ریفارمیشن, رائٹ. اور کیوں یہ دعوت کے ورڈ کا استعمال ہم نے کم کیوں کر دیا, اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک بڑے پیمانے پر دعوت کا جو نام ہے یا یہ لفظ ہے, یہ بدنام ہو چکا ہے. اوکے, دعوت کا جو ٹرمینالوجی ہے دعویٰ, ہے نا, یہ بہت بڑی حد تک جو ہے انفیمس ہو گئی ہے اور بدنام ہو گئی. اور اگر آپ یعنی اب یہ سوچیں, مطلب اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ دعوت ایک عربی ورڈ ہے. اب ہم اگرچہ کہ اپنے آپس کی نشستوں میں بیٹھ کر اس کے اوپر ہم بات چیت کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے لیے کچھ ہم پلاننگ کریں گے, کچھ منصوبہ بنائیں گے, جا کے لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے, فلاں فلاں چیزوں کا ریکوائرمنٹ ہے وغیرہ وغیرہ, ہے نا, اور پھر جاتے بھی ہیں اور پھر لوگوں کے اندر دعوت کا کام بھی ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب کوئی ایسا شخص اس گفتگو کو سنتا ہے جس کو عربی نہیں آتی, ہے نا, تو وہ سنتا ہے یہ کیا کہ دعوت بول کے ہے, یہ لوگ دعوت کیا کہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ہے نا. تو وہ کیا کرے گا, ایک عام آدمی آج کل کے دور میں کیا کرتا ہے, وہ امیڈیٹلی کسی سرچ انجن پر جائے گا, گوگل وغیرہ پر جائے گا, اور پھر وہ دعویٰ کر کے ٹائپ کرے گا, ہے نا, اور پھر اس کے سامنے کچھ ریزلٹس آئیں گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان ریزلٹس کے اندر کچھ ایسے ویب سائٹس بھی آتے ہیں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ویب سائٹس ہیں, اور ان کا یعنی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے جو ہے لنک ہے, اوکے, اور جو دنیا کے اندر جنگ کی اور دہشت گردی کی اور اس طرح کی مطلب تعلیمات ان ویب سائٹس کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. تو جس انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یعنی ان کو کلو تک نہیں ہے کہ بھائی واٹ از دعویٰ, ہے نا, واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. میں اور آپ جانتے ہیں کیونکہ یعنی ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, ہم سن رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, ہے نا, سیرت کا کچھ مطالعہ ہے, تو بہرحال ایک دینی بیک گراؤنڈ ہے, تو ہمیں معلوم ہے. ہاں دعوت بولے تو نہیں, دو قسم کی دعوتیں ہوتی ہے, کھانے کی دعوت رہتی ہے اور پھر ایک دین کی دعوت رہتی ہے. اتنا تو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ, ہے نا, بہت سارے مسلمانوں کو ہوتی. لیکن اب کوئی نان مسلم ہے تو اس کو تو کوئی اندازہ نہیں ہے. اب وہ جا کر سرچ کرے گا, جب وہ سرچ کرے گا تو اسے مل کیا رہا ہے نا, اگرچہ کہ کچھ صحیح تعلیمات بھی مل رہی ہیں, لیکن یعنی انسان جب ڈھونڈتا ہے تو زیادہ یعنی فوکسیبل جو چیزیں ہوتی ہیں, زیادہ جو اس کی یعنی آئی کیچنگ آپ کہیں گے, ہے نا, جو نظر میں کھٹکیں گی, وہ کیا رہیں گی کہ بھائی ٹیررزم ہے, اٹیکس ہیں, اس طرح کی باتیں. اور بالکل ٹاپ کے مطلب 3-4 کے اندر ہی ایسے ویب سائٹس آ جاتے ہیں, اوکے, یا پھر اور اب وہ نیچے آئیں گے, بہرحال جیسا بھی ہے سرچ کریں گے تو وہ چیز بڑی آسانی سے مل جائے گی. تو پھر انسان وہاں پر جائے گا تو وہ کھولے گا, دیکھے گا کہ بھائی یہ تو دہشت گردی کی ایکٹیویٹی ہے. تو اس کے ذہن میں کیا بات بنے گی, اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اچھا یعنی دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز یہ لوگ پلان کر رہے ہیں اور اتنا اوپنلی بول لے رہے ہیں آپس میں, ہے نا. ان کی ہمت تو دیکھو, یعنی پروگرامز کر رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں, آن لائن کر رہے ہیں, اور یعنی مل کے 1-to-1 جو ہے پرسنل جو ہے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور بول رہے ہیں کہ دعوت کا کام کرنا ہے. اور میننگ کیا نکلا اس کی سرچ کے حساب سے, میننگ یہ نکلا کہ بھئی یہ دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں, دہشت گردی کی پلاننگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر امیڈیٹلی اب اس کے ذہنوں میں مطلب ایسا پانے والوں کے ذہنوں کے اندر کیا ری ایکشن آئے گا کہ بھئی یہ کام تو پھر امیڈیٹلی بند ہونا چاہیے, ہے نا. اگرچہ کہ پھر وہ ڈھونڈنے والا پولیس کا کوئی کرمچاری ہو, ہے نا, CID کے لوگ ہوں, گورنمنٹ کے آفیشلز ہوں, ہے نا, وہ تو پھر امیڈیٹلی اس کنکلوژن پر پہنچیں گے کہ ارے بھائی یہ تو دیش کو خطرہ ہے, ایسے لوگوں سے ان کو تو فوری پکڑو اور فوری جو ہے کام کو ختم کرو, ٹھیک ہے. یہ ایک مطلب پس منظر کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یعنی چونکہ ایک پھر وہ ورڈ استعمال اگر کم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم کون سا ورڈ استعمال کریں گے, ہم یہ ورڈ استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. اسی ٹاپک کا ایک اور عنوان ہے دا امپورٹینس آف ریفارمیشن ان آور ٹائم, ٹھیک ہے. سبجیکٹ پورا سیم ہے, بس میں نے اس میں یعنی مختلف موقع کے حساب سے سبجیکٹ کو کا نام بدلا ہے, جیسا آپ کے سامنے آج آیا, ہندوستانی مسلمانوں پر آنے والی مصیبتیں اور ان کا قرآنی حل, ٹھیک ہے. تو یہی سبجیکٹ ہے, دا امپورٹینس, دا سگنیفیکینس آف ریفارمیشن ان آور ٹائمس, ٹھیک ہے. ریفارمیشن کے بازو دعویٰ بھی لکھا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ریفارمیشن بولتے ہی
مسلمانوں کے لیے ایک نیا ورڈ ہو جاتا ہے بھائی یہ کیا کام ایک نیا کر رہے ہیں ہم، ہے نا، تو وہ بریکٹ میں لکھنا پڑتا ہے دعویٰ، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں بھی آئے. اوکے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ لفظ حرام ہو گیا، استعمال بالکل نہیں کرنا ہے، لیکن حالات کے پیش نظر کچھ حکمت عملی کے تحت، اور پھر آلٹرنیٹو بھی ہم جو لے رہے ہیں تو کوئی اپنی منمانی کا نہیں لے رہے ہیں، بلکہ قرآن مجید کا دیا ہوا آلٹرنیٹو ہم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک یعنی امپورٹنٹ بات تھی، ریفارمیشن. اوکے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ریفارمیشن کا کام، یعنی سوسائٹی کو ہم ریفارم کر رہے ہیں، اس کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کو سدھار رہے ہیں، ہے نا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ایک پوائنٹ مطلب اگر آپ چاہیں تو الگ سے نوٹ کر لیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح کے بہت سارے سیکولر الفاظ، ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی سیکولر الفاظ، ہے نا، دینی اصطلاح الگ ہوتی. اوکے، اور جو سیکولر لینگویج ہے اور اس کی جو اصطلاحات ہیں وہ الگ. اوکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ آگے آنے والی دنیا میں سیکولر لینگویج کی بہت امپورٹنس ہو جائے گی، ہے نا. تو پھر جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ویسے الفاظ کا انتخاب کیا ہے، ایسے الفاظ کو رکھا ہے قرآن مجید میں، تاکہ ہم ان کو یوز کر سکیں، اور جب یوز کریں تو لوگوں کے لیے، ہے نا، وہ کیا ہو جائیں، وہ ایکسیپٹیبل ہو جائیں. یعنی آپ جا کر لوگوں سے کہیں گے بھائی سوسائٹی میں کتنا کرپشن ہے نا، امورالٹی ہے، بد اخلاقی ہے، بچوں کو دیکھیے آپ، بچوں کے اندر مورلس نہیں ہے نا، اور سوسائٹی کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، ڈس یونٹی ہے، نا اتفاقیاں اور فساد اور لڑائی جھگڑا ہے. ہم ان سب چیزوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، ہم سوسائٹی کو سدھارنا چاہتے ہیں، ہے نا. وی وانٹ ٹو ریفارم دا سوسائٹی. تو آپ بتائیے کہ کوئی بھی سننے والا، یعنی اس سوال کا جواب چیٹ میں مجھے دیجیے کہ ایسا اگر آپ کہیں گے کہ بھائی وی وانٹ ٹو ریفارم دا سوسائٹی، تو کیا سوسائٹی کے کسی بھی طبقے سے آپ کو مخالفت ہوگی یا آپ کو لوگ یعنی کہ ویلکم کریں گے؟ اوکے، یعنی ہندو بھی آپ رکھیے ذہن میں، ہندوؤں کے سامنے ایسا آپ کہیں گے کہ بھائی وی وانٹ ٹو ریفارم دا سوسائٹی، ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہے نا. اور آپ عیسائیوں کے سامنے کہیں گے، آپ سکھوں کے سامنے کہیں گے، آپ ایتھیسٹ لوگوں کے سامنے کہیں گے، کوئی بھی، ہے نا، ڈفرینٹ سیکشن آف دا سوسائٹی جو ہیں. تو آپ جب کہیں گے کہ وی وانٹ ٹو ریفارم دا سوسائٹی، تو کیا لوگ مخالفت کریں گے؟ آپشن نمبر 1 کریں گے، آپشن نمبر 2 نہیں کریں گے، ویلکم کریں گے، ہے نا. تو لوگ ویلکم کریں گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے، اچھا آپ نے اگر یہی بات کو اسلامی اصطلاح میں اگر آپ نے کہا، مثال کے طور پہ جیسے بعض جماعتیں کہتی کہ ہم دین اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اوکے، اگرچہ کہ اس کے بہت سارے نیگیٹو میننگز بھی نکلتے ہیں، اوکے، لیکن ایک عام یعنی کہ دیندار ماحول کے اندر ایسی بھی اصطلاحات ہیں نا، بھائی ہم اقامت دین کرنا چاہتے ہیں، ہم دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں. آپ جا کر پبلک کے اندر بولیے ہم اقامت دین کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو لوگ کیا کریں گے؟ ویلکم کریں گے یا آپ کو یعنی کنڈیم کریں گے؟ بتائیے. آپشن نمبر 1 ویلکم کریں گے، ہے نا. کب؟ جب آپ دینی اصطلاحات یوز کریں گے اگر، تو لوگ کیا کریں گے؟ کنڈیم کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ ویلکم کریں گے. تو دینی اصطلاحات جب آپ استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ مخالفت کریں گے، لوگ اچانک سے ڈر جائیں گے. جیسا اس وقت یعنی بعض لوگ واقعتاً ڈرے ہوئے ہیں، بعض لوگ وہ ڈر کا ماحول جسے اسلامو فوبیا کا ایک نیا نام بھی پڑ چکا ہے، وہ مطلب جگہ جگہ پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام سے ڈر، ہے نا، ڈر رہے ہیں لوگ. اوکے، تو بہرحال اس کے پیچھے بڑی اسٹڈی ہے، یعنی ہمیں سے ہر ایک کو دیکھنا بھی چاہیے اس اسٹڈی کو، کہ ایک تو یہ ہے کہ بھائی کمپلیٹلی ڈسکارڈ کر دینا کیا پورا جھوٹ ہے اسلامو فوبیا، بلکہ خواہ مخواہ کے لوگوں کو اسلام کے نام سے ڈرا رہے ہیں بول کے وہ چیز کو جھٹک دینا، ایک اپروچ ہے جو بہت سارے یعنی مسلمانوں نے لیا ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا ہم یہ کنسیڈر کریں، کیا ہم یہ تلاش کریں کہ بھائی کوئی حقیقت بھی کہیں ہے تو نہیں، ہے نا. ان کے ڈر کے پیچھے کوئی واقعی ایسا کوئی فیکٹر ہے کیا جو ہمارے پاس پایا جاتا ہے، جو ہمارے پاس مانا جاتا ہے؟ اوکے، کیونکہ ہم عام طور پہ یعنی ایک انوسینٹ ایک مسلمان مطلب وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یعنی اسلام کا مطلب ہم کامن ڈائریکٹلی سمجھتے ہیں بھائی پیس، اسلام کا غلبہ یعنی ہر جگہ امن اور انصاف کا غلبہ، ہر ایک کو انصاف ملے گا، ہر ایک کو امن ملے گا، ہر کوئی محفوظ ہو جائے گا، ہے نا، ہر طرف یعنی امن و امان کی جو ہے فضا قائم ہو جائے گی. یہ ایک جنرل ٹینڈنسی، جنرل انڈرسٹینڈنگ ایک مسلمان کی ہوتی. لیکن اس میں جب آپ ڈیپ میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، ملیں گی، آپ جب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ہے نا. ممکن ہے آپ کو آلریڈی معلوم بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ
وہ جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے عام مسلمان کے، حقیقت میں وہ تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام کے غلبے کا پھر کچھ اور بھی مطلب نکلتا ہے، جس کے اندر سختیاں ہیں، جس کے اندر پابندیاں ہیں، جس کے اندر کسی دوسرے گروہ کو، جو ظاہر سی بات ہے اسلام والے ہے نا، ایمان والے الگ ہو جائیں گے اور پھر غیر ایمان والے الگ ہو جائیں گے ہے نا، اور پھر غیر ایمان والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، ان کو ذمہ بنا کر رکھا جائے گا، ان کو دبایا جائے گا ہے نا، کچلا جائے گا، سیکنڈ گریڈ سٹیزن ان کو بنایا جائے گا. اوکے، تو یہ بھی ایک تصور ہے جو علم والوں کے اندر زیادہ تر مطلب یہ پایا جاتا ہے، اور عام مسلمان اگرچہ کہ اتنا ٹیکنیکلی اور یعنی اسکرپچرل بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں یہ سب چیزوں سے واقف نہیں ہوتے، لیکن مطلب پھر بھی مزاج کے اندر وہ چیز ہوتی ہے نا، کہ ہمیں ہی ڈومینیٹ کرنا ہے، ہمیں ہی حکومت کرنے کا دراصل حق ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس حق ہے نا، اسلام کے پاس ہی سچائی ہے، اسلام ہی امن دے سکتا ہے، اسلام ہی انصاف دیتا ہے. تو پھر لہٰذا مطلب یہ سب کرنے کے لیے آپ مطلب پاور ہمارے ہاتھوں میں ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے ذہنوں میں بھی پائی جا سکتی ہیں، اگرچہ کہ یعنی اتنا شعور نہیں ہوتا، جیسا میں نے کہا ایویڈنس کے ساتھ، اسٹڈی کے ساتھ یہ چیزیں نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور اس میں سے پھر بہت ساری چیزوں کے اندر کریکشن کی ضرورت ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ ٹرمینالوجی جب ہم استعمال کرتے ہیں تو لوگ دراصل اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ہے نا، کہ یہ دنیا کو یعنی کیا کرنا چاہتے ہیں، دنیا پہ غالب آنا چاہتے ہیں، دنیا کے حکمران بننا چاہتے ہیں، سب کو سبجوگیٹ کرنا، سب کو کرش کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے مطلب وہ ان کا جو ہے امیج بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کام کو کرنے کے لیے سیکولر ٹرمینالوجی کا استعمال کیا ہے، جس میں سے ایک لفظ یہاں پر یہ ہے اصلاح، ہے نا، کہ لوگوں کو کرنا کیا ہے، لوگوں کو اپنی اصلاح کر لینی. ٹھیک ہے، اس کے اور بھی امپلیکیشنز ہیں، اور بھی بہت گہرے یعنی کہ مطلب نکلتے ہیں اس لفظ کے اور اس آیت کے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم بات کریں گے. دوسری جو بات امپورٹنٹ اس وقت یعنی ٹاپک سے ریلیٹڈ میں اس آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب رسول آتے تھے تو صرف اور صرف بشارت دینے اور خبردار کرنے کے لیے آتے تھے. یعنی اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو سوائے ہے نا بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. تو جب میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو، جب رسول بشارت دیتے تھے تو کیا صرف اور صرف آخرت کی بشارت دیتے تھے، یعنی اللہ کو مانو گے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گے تو آخرت کی زندگی ہے اس میں کامیاب ہوگے بول کے صرف آخرت کی بشارت دیتے تھے، یا اللہ کو مان کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہونے کی بشارت دیتے تھے، یعنی آخرت اینڈ دنیا دونوں کی بشارت دیتے تھے، یا صرف آخرت کی بشارت دیتے تھے؟ سوال ہے، آپ لوگ جواب دیجیے جلدی. ٹھیک ہے، آپشن نمبر 1 دنیا اور آخرت کی بشارت، آپشن نمبر 2 صرف اور صرف آخرت کی بشارت. جزاک اللہ، بہن کا جواب آ گیا، بہنوں کا آ گیا. اوکے، دونوں کی، یعنی بھائی دنیا کی بشارتیں بھی ہوتی تھی اور آخرت کی بشارتیں بھی ہوتی تھی، ہے نا. ویری گڈ. اچھا، اسی طرح سیم سوال ہے، بس انذار کرنے پر یا ڈرانے کے سلسلے میں ہے کہ جب رسول لوگوں کو ڈراتے تھے تو کیا صرف آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے، یا دنیا میں بھی جو نقصان ہوگا، جو عذاب دیا جائے گا، اللہ کو نہ مانیں گے یا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو دنیا میں بھی جو ہے نا مصیبتیں آئیں گی ان سے بھی ڈراتے تھے اور آخرت سے بھی ڈراتے تھے، ہے نا. تو دونوں سے وہ ڈراتے تھے، صرف آخرت سے وہ نہیں ڈراتے تھے، ہے نا. تو کیونکہ پوری قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جگہ جگہ پر یعنی کہ وہ پورا قانون اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے نا، ایسا ایسا کرو گے ہماری رحمت نازل ہوگی، ایسا ایسا کرو گے ہم عذاب دیں گے. فلاں بستی تھی، فلاں لوگ تھے، بنی اسرائیل تھا، ہے نا، بنی اسرائیل کی فلاں بستی تھی، ایسے ایسے ان کے اعمال تھے، تو لہٰذا ہم نے ان کے اوپر یعنی برے اعمال تھے تو ان کے اوپر فلاں عذاب نازل کر دیا. تو یہ پورا کیا ہے، یہ لا ہے، اللہ کا پورا قانون ہے. گناہ کرو گے ہے نا عذاب دیا جائے گا، بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے اس کا فائدہ آپ کو ملے گا دنیا میں، ہے نا، دنیا میں بھی ملے گا اور پھر مرنے کے بعد آخرت میں بھی ملے گا، ہے نا، دونوں چیزیں. یہ بہت امپورٹنٹ. کیوں؟ کیونکہ عام طور پر یعنی قرآن کا اور دین کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو باتیں مطلب میکسیمم کیا کرتے ہیں، آخرت سے ہم ریلیٹ کر کے بات کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے، کرنا چاہیے، میں اس کو منع نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن
اس کی وجہ سے ہوا کہ آپ جب صرف آخرت کی بات کر رہے بھائی فلاں کچھ آپ کام کریں گے بھائی آپ کو آخرت میں سزا دی جائے ہے نا, اللہ تعالیٰ فلاں سزا دے گا, اللہ تعالیٰ جہنم میں جلائے گا, فلاں آپ اچھائی کرو گے آپ کو وہاں آخرت میں جو ہے جنت ملنے والی ہے, وہاں پر فلاں فلاں نعمتیں آپ کو ملنے والی. تو ہو گیا مطلب ایسا ہو گیا ہے کہ پھر دنیا میں کیا ملے گا ہے نا, دنیا سے دین کا کوئی رشتہ معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو عام طور پر ہے نا. تو پھر یہاں کا بینیفٹ یہاں کا لاس جب ہے نہیں تو تھوڑا انہیں پھر عمل کرنے کے اندر ایک موٹیویشن میں جو ہے تھوڑی کمی آتی, کیونکہ انسان اجلت پسند ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی جلد باز بنایا ہے. اوکے, انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کوئک ریزلٹس دیکھنا چاہتا ہے نا. تو اب ہم یہاں ہیں دنیا کے اندر تو بھائی دنیا کے بھی تو کچھ ریزلٹس ہم دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں نا, یہ فطرت میں ہے ہمارے. لیکن پتا چلا کہ بھائی دین پر عمل کریں گے تو یہاں کے کسی بینیفٹ کے بارے میں کوئی خاص بات کوئی نہیں بتاتا, بتاتے بھی ہیں تو بہت ویگ انداز میں, ہاں بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت نازل ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یعنی آپ کو کچھ امن دے دے گا, اس طرح سے یعنی کچھ بہت جنرل بات ہو جاتی. بھائی فلاں فلاں پرٹیکولر اسپیسیفک عمل کرو, فلاں آپ کو جو ہے اسپیسیفک فائدہ ہوگا. یہ عام طور پر, ٹھیک ہے, میں پھر جو بات بتا رہا ہوں کہ عام طور پر یعنی ہر کوئی ایسا نہیں کرتا, لیکن عام طور پر جو امت مسلمہ کے اندر جو باتیں رائج ہے میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں بتاتے کوئی اسپیسیفک ہے نا. اور اسی طرح گناہوں کے بارے میں بھی کوئی اسپیسیفک نہیں بتاتے ہے نا, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر نازل نہیں ہوگی, اس طرح سے کچھ مطلب ایک جنرل بات کہہ دیتے ہیں, بھائی فلاں گناہ کرو گے تو فلاں سزا ملے گی. یہ دنیا سے ریلیٹ کر کے لوگ بات اکثر نہیں کرتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ, آخرت تو ہے ہی, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ابدی ہمیشہ کی زندگی. لیکن اس وقت تو ہم اور آپ یہاں پر ہیں نا, یہاں کیا ملے گا مجھے دین پر چل کر ہے نا, اور ہم اتنا ہی بتائیں, مطلب جتنا اللہ نے بتایا ہے, رسول اللہ نے بتایا, کم از کم اتنا تو بتائیں. ایسا نہیں کہ مطلب ہم کچھ یہاں وہاں سے لے کر آ کر کچھ ایکسٹرا لوگوں کو بتائیں, نہیں, مگر اللہ نے بتایا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو وہ کم از کم وہ کیوں نہیں بتاتے. اوکے, اور وہ بتانا چاہیے, تبھی جا کر لوگ دین سے مطلب جڑیں گے, دین کے اندر وہ لوگ پھر سولوشن تلاش کریں گے. کیونکہ آج آپ دیکھیے کہ حالات حاضرہ کے اندر مطلب لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی اسٹریٹجی کیا ہے, تو پتا چلا کہ بھائی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یعنی الیکشنز کے اوپر جو ہے فوکس ہونا چاہیے, مسلمانوں کو اپنا ایجوکیشن امپروو کرنا چاہیے, ہم آئی ایس آئی پی ایس آفیسرز بنیں گے تو پھر یعنی پالیسی میکنگ کے اندر ہمارے لوگ آئیں گے, تو لہٰذا پھر پالیسیز کو اسلام کے مطابق اس کو ڈھالنے کا جو ہے پھر کام ہوگا, اور پھر ہمارے لوگ جج بنیں گے تو پھر وہ مسلمانوں کے حق میں فیصلے دیں گے. ہمارے لوگ اگر پولیس میں ہوں گے تو یعنی جو دراندازی یا یعنی کہ کسی قسم کی جو ناانصافی کی حرکتیں جو پولیس کی طرف سے ہو رہی ہیں مسلمانوں کے اوپر, تو اتیاچار وہ رک جائے گا ہے نا. اور ہم اگر میڈیا میں آ گئے تو پھر یعنی اسلام کی اچھائیوں کو ہم پروپوگیٹ کر سکیں گے. آج میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, تو لہٰذا ہماری مطلب جن کے ہاتھ میں ہے وہ ہمیں بدنام کر رہے ہیں. اسٹریٹجی آپ دیکھ رہے ہیں نا, مطلب اسٹریٹجی کیسی ہے نا. بعض اب پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہیں. پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہے, بھائی دلتوں کو بھائی بنا لو ہے نا, دلتوں کو بھائی بنا لو, تو کیا ہوگا جب جے میم اور جے بھیم کا معاملہ ہو جائے گا, مسلم دلت بھائی بھائی ہو جائیں گے, تو پھر اس کے بعد میں یعنی ہماری میجورٹی ہو جائے گی, اور پھر جب الیکشن آئیں گے تو ہماری میجورٹی کی وجہ سے ہم جیت جائیں گے الیکشن, اور پھر ہم پاور میں آ جائیں گے. اور پھر اب یہ جو خطرہ ہے نا, یہ دراصل جو براہمنوں سے جو خطرہ ہے, تو اس سے ہم جو ہے بچ جائیں گے ہے نا. اسٹریٹجی, اچھا پھر یہ سب چیزوں کا پھر قرآن میں کہاں پر ہے نا. ان چیزوں کو ذرا قرآن سے جوڑ کر بھی اگر ہم دیکھیں, بھائی کیا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی مطلب کوئی معاملہ, ایسا رویہ اختیار کیا تھا, ایسی آپ لوگوں کی بھی اسٹریٹجی تھی ہے نا. کیونکہ اگر مطلب ان کے میں نے سرسری بس کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے نا, ایک ایک چیز اصل میں ڈیٹیل میں انالائز کرنے کی, لیکن جب انالائز کرنے کے لیے جائیں گے تو پتا چلے گا کہ بھائی ارے یہ قرآن سے میچ ہو رہا ہے, یا قرآن کے خلاف جا رہی ہے اسٹریٹجی ہے نا. جیسا مثال کے طور پر یعنی ایک بات کو میں واضح کر دوں, ایک ایگزامپل کو جو ابھی میں نے 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھی. دیکھیے دو لوگ اگر ان کے درمیان میں جو ہے آپس میں دشمنی ہے, تو دشمنی کا فائدہ اٹھا کر دونوں کو اور زیادہ لڑا کر اپنا الو سیدھا کرنا ہے نا, اپنے مطلب کا کام کر گزرنا, کیا یہ اسلامک اسٹریٹجی ہے یا نہیں ہے بتائیے.
یعنی دلتوں کو اور برہمنوں کو لڑانا. اوکے, کیونکہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس طرف ابھی انکلائنڈ ہے. وہ کیا کر رہے ہیں, دلتوں میں جا کے ملاقاتیں کر کے ان کو اویئرنیس ان کے اندر کریٹ کر رہے ہیں کہ برہمن تمہارا دشمن ہے نا, تاکہ ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھائی برہمن تمہارے کو کچل رہے ہیں, تمہارا ایکسپلائٹیشن وہ لوگ کر رہے ہیں. تو جب ان کو سمجھ میں آ جائیں گا تو انہوں کیا کریں گے, ان مسلمانوں کے دوست بن جائیں گے, ہے نا. تو اب اس دشمنی کا ہے نا مطلب کیا ہوگا کہ ہم وہ دشمنی ان پر واضح کرتے کرتے اوکے, اور پھر جب وہ اویئر ہو جائیں گے تو وہ ہمارے دوست بن جائیں گے. جب دوست بن جائیں گے تو پھر یہ دونوں, اب دشمن کا دشمن دوست ہے نا, دوست بن گئے, اب پھر دونوں مل کے اب اس دشمن کو ہرائیں گے. کیا یہ اسٹریٹجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی ہے؟ کہیں قرآن سے سنت سے آپ کو یہ بات ملتی ہے نا؟ جزاک اللہ, آپ لوگوں کے جواب آئے ہیں. نہیں ملتی. لوگوں کو لڑا کے اپنا الو سیدھا کرنا, یعنی بولنے میں ہی آپ اندازہ لگا سکتے کہ یہ کیسا, کوئی اسلام سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں, بلکہ اسلام کے خلاف ہے یہ حرکت. کیونکہ ایسا ہی سینیریو, ایسا ہی ملتا جلتا سچویشن اس وقت وہاں پر بھی تھا نا, مکہ کے اندر. جو قریش کے جو سردار تھے ہے نا, مذہبی پیشوا, مذہبی لیڈر بنے ہوئے تھے, اور لوگوں کو مطلب غلام بنا کر, اس زمانے میں بھی بہت سارے غلام تھے ہے نا, حضرت بلال ہیں, حضرت خباب بن الارت ہیں, حضرت عمار بن یاسر ہیں, ہے نا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو جمع کر لیا اور پھر ہے نا سب کو قریش کے سرداروں کے خلاف جو ہے ان کو بھڑکا کے اپنے ساتھ جمع لے کے وہاں جا کے ان کا تختہ الٹے کیا؟ ایسی اسٹریٹجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنائے ان کی اور دشمنی کو بھڑکا کے, ہے نا, نہیں کرے. اچھا وہاں جا کے مل گئے کیا؟ کیونکہ مسلمانوں کی ایک اور اسٹریٹجی کیا ہے کہ ارے بھائی جا کے آر ایس ایس بی جے پی میں مل جاؤ. اب آر ایس ایس تو بہت سارے لوگ نہیں بولتے, بی جے پی میں مل جاؤ, پولیٹیکل پارٹی ہے, جا کے بی جے پی میں مل جاؤ. ان کے ساتھ مل جل کے اگر ذرا کچھ معاملہ کر لیے تو ان کے غضب سے ہم بچ جائیں گے, ان کی رحمت میں ہم آ جائیں گے. اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ کرے کیا؟ قریش کے سرداروں کے ساتھ جا کے مل گئے اور پھر دوسروں کو جو ہے دوسروں کے خلاف کاروائی کرے, یہ غریبوں کے خلاف, غلاموں کے خلاف, اور وہاں سے جو ہے غلبہ حاصل کر لیے. یعنی ہرگز ایسی حرکت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں سے آپ نے غریبوں کا, غلاموں کا ہاتھ تھاما, ان کا اپلفٹمنٹ کا کام کیا, اور ادھر سے ان کا جو لیڈر طبقہ تھا, جو امیر طبقہ تھا, سرداروں کا طبقہ تھا, ان کا ہاتھ روکا اور دونوں کے اندر صلح کا کام کروایا, ہے نا, دونوں کو جوڑنے کا کام کروایا. صحیح ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ یعنی دو لڑنے والے پارٹیوں کو ان کے اندر پیس, ان کے اندر امن و امان, ان کے اندر مفاہمت, ہے نا, ان کے اندر کمپرومائز, ان کے اندر آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنے کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے. پھر یہ کون سی سنت ہے بھائی جو ہم فالو کر رہے ہیں, ہے نا. تو پرابلم یعنی ایک دم سے خالی دنیا کو دیکھ رہے ہیں, خالی دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں, اور وہی سے ہم اپنے سولوشن کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کرنا چاہیے, ہے نا. اپنا دماغ لڑائیے, سارے لاجک اور ریشنل اور حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ اسٹریٹجی بنائیے. لیکن میں اور آپ چونکہ مومن ہیں, یہ غیر مومنوں پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا, جو مومن ہے اسی پر اپلائی ہوتا ہے نا. جو مومن ہے وہ کیا کرے گا, جو بھی اس نے اسٹڈی کیا ہے, جو بھی انالیسس کیا ہے, پھر جو بھی کنکلوژن پر پہنچا ہے, وہ کیا کرے گا, پھر اپنے اس کنکلوژن کو, اپنی اس اسٹریٹجی کو لے کر پھر وہ قرآن اور سنت پر پہلے پرکھے گا. یہ دونوں لڑ لے رہے, میں ان کو دوست بنا لیتا ہوں, یہ دوستی کر کے ان کے ساتھ میں اس کے اوپر یعنی اس کو ہرا دیتا ہوں, وہ دشمن کو میں ہرا دیتا ہوں, بلکہ اسٹریٹجی بنائے. اچھا ایسی اسٹریٹجی کو اللہ تعالیٰ اوکے کرے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اسٹریٹجی اپنائے کیا؟ یہاں دیکھنا نہیں دیکھنا ایک مومن ہے نا. یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن پر چلنے سے, دین اسلام پر عمل کرنے سے دنیا میں کیا فائدہ ہونے والا ہے وہ نہیں بتایا گیا. وی ڈونٹ نو اینی ریلیشن. اور نہیں چلیں گے تو پھر کیا نقصان ہوگا وہ بھی ہمیں نہیں معلوم ہے, تو وہ ادھر توجہ ہی نہیں جا رہی. ہاں بھی ٹھیک ہے, وہ اپنے ایک پرسنل اس کے لیے قرآن کی تلاوت کر لینا ہے, پڑھ لینا ہے, رمضان آ کے ذرا زیادہ پڑھ لینا ہے, نمازوں کا اہتمام کر لینا ہے, وہ کیا کی ہے. یہ پورے معاملات الگ الگ ہیں, یہ معاملات کو ہم ایسے ڈیل کرنا ہے نا, پورا اپنا دماغ لڑا کے وہ کر. پوری دنیا ہی کے اندر آپ کی کامیابی کے لیے جو قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے اور آگاہ کیا ہے کہ بھئی قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر یہاں کیسے رسوا ہوگے, کیسے عذاب دیا جائے گا, ہے نا. تو بہرحال
میں آپ کے سامنے کچھ بشارتیں اور پھر کچھ خبردار کرنے والی باتیں میں رکھنے جا رہا ہوں. اوکے, اس پس منظر کے ساتھ میں آپ دیکھیں. اوکے, کافی ڈیٹیل ٹاپک ہے اور شاید 2 کلاسوں میں بھی یہ کور نہیں ہوگا, شاید 3 کلاسوں کی ضرورت پڑ جائے گی. دیکھیے, چند خوشخبریاں میں آپ کو بتاؤں, 3 بتاتا ہوں, آپ لوگ نوٹ کر لیں کیونکہ پی پی ٹی میں نہیں ہے وہ. سب سے پہلی خوشخبری کہ آج کے جو حالات ہیں ان کا جائزہ لے کر قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے کاز بتاؤں گا, کاز, وجہ, یہ مصیبتوں کی وجہ پن پوائنٹ کر کے اسپیسیفکلی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اوکے, ظاہر سی بات ہے, میری جو اسٹڈی ہے, ہماری جو اسٹڈی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. جو کچھ ہم نے سمجھا ہے, غلط بھی ہو سکتے ہیں, آپ کو کوئی غلطی ملی تو یقیناً آپ بھی ہمیں توجہ دلائیں گے, کریکٹ کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں اسے مان رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ میں پیش کر رہے ہیں. اوکے, تو قرآن اور سنت کی روشنی میں جو وجہ, روٹ کاز ہے نا آج کے مسائل کا, وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. یہ بہت یعنی خوشی کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ روٹ کاز پتا چل گیا تو پھر اس کا علاج ہے نا, اس کا حل کیا جا سکتا ہے. جب تک کسی بیماری کا روٹ کاز پتا نہ چلے, کسی مسئلے کا روٹ کاز پتا نہ چلے, تو پھر کیا ہوگا, لوگ اندازے سے علاج کریں گے, لوگ اندازے لگا کر کوئی سولوشن جو ہے پر کام کرتے رہیں گے. لیکن اندازہ اگر ٹھیک نہیں نکلا تو کیا ہوگا, جب تک ایکسپیریمنٹ کرنے میں وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ بیماری اور بڑھ جائے گی, مسائل اور بڑھ جائیں گے, ہے نا, کیونکہ وہ ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ میں لوگ چل رہے ہیں, ہے نا, اور پتہ نہیں ایرر کے باوجود, ٹرائل اینڈ ایرر, غلطی ہی نکل کر آ رہی ہے اپنی حرکتوں کی, اپنے اقدام کی وجہ سے, اپنے اسٹریٹجی کے باوجود, پھر بھی پتہ نہیں عقل نہیں آ رہی, اگلے کسی موقع کے اوپر پھر وہی غلطی کا جو ہے قدم ہم اٹھا رہے. اوکے, بحیثیت یعنی ایک مجموعی مسلم کمیونٹی کی حیثیت سے, اوکے, اوور آل میں بتاؤں, وہی غلطی بار بار, یعنی 200 سال سے وہ غلطی دہرا رہے ہیں, آج بھی پھر پتا چلا کہ وہی غلطی دہرانے, رائٹ. تو روٹ کاز پتا چل گیا تو پھر علاج اس کا ممکن ہے. تو قرآن کی روشنی میں آپ کو روٹ کاز بتاؤں گا, قرآن اور حدیث کی روشنی. یہ پہلی خوشخبری. دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میں صرف کاز نہیں بتاؤں گا, بلکہ میں پھر اس کے بعد آپ کو حل بھی بتاؤں, قرآن اور سنت کی روشنی, ہے نا. یہ دوسری خوشخبری ہے. اور پھر تیسری خوشخبری یہ ہے کہ یہ جو حل ہے یہ بہت آسان ہے. The solution is extremely easy, ہے نا. اس کی کچھ یعنی اس میں کتنا ایزی ہے سولوشن, کتنا سہل ہے, اس کے کچھ نمونے آپ لوگ پچھلی کلاسوں میں دیکھتے ہوئے آئے, ہے نا. اور بھی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں. سولوشن بہت آسان ہے. یعنی پڑھے لکھے ہیں, بے پڑھے لکھے ہیں, عالم ہیں, نہیں عام مسلمان ہیں جو یعنی کوئی علمی دینی اس طرح کا کوئی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, بوڑھے ہیں, نوجوان ہیں, بچے ہیں, مرد ہیں, خواتین ہیں, سب ایوری ون کین ورک آن دس سولوشن. ہر کوئی کر سکتا, اتنا ایزی ہے نا. اور وہی بات ری انفورس ہوگی, ری ایمفسائز ہوگی کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے بار بار کہا, قرآن میں کہا ہے کہ دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. یقیناً اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی, نہ اتباع دین میں تنگی ہے, نہ اشاعت دین میں تنگی ہے. بہت ایزی, بہت ایزی. اوکے, یہ تیسری خوشخبری کی بات. اوکے, اب اس کے بعد ہم آتے ہیں چند ڈرانے والی اور خبردار کرنے والی باتوں کی طرف. ٹھیک ہے, ڈراؤں گا کیوں میں آپ کو, یا خبردار کیوں کروں گا؟ کیونکہ رسولوں کا کام ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت یہ ذمہ داری ہمیں دے گئے ہیں, ہے نا. تو لہٰذا یعنی میں اور آپ مل کر جو ہے یہ کام کرتے ہیں, لوگوں کو بشارت دینے کا اور ڈرانے کا. اوکے, تو چونکہ رسولوں کا یہ کام ہے نا, اور رسول اللہ نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے, اسی لیے میں آپ کو ڈرا رہا ہوں. اوکے, یہ بات الگ سے بولنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے کیونکہ شروع میں جب لوگوں کے سامنے یہ یعنی پس منظر رکھتا تھا, حالات حاضرہ جو ہے میں بیان کرتا تھا, تو بعض لوگوں کا جو ہے تبصرہ یہ آیا کہ بھائی مسعود صاحب آپ بہت ڈرے ہوئے ہیں, آپ ہیبت کھا گئے اصل میں حالات کو دیکھ کے, اس لیے آپ پریشانی میں اب یہ سب باتیں کریں. تو لہٰذا آپ جو ہے کیا کریے, آپ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے, ہے نا. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بچا لیتا, آپ کو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں. اوکے, تو اس طرح کے کمنٹس آئے ہیں, ہے نا. آپ ڈرے ہوئے ہیں, آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے, ہے نا. آپ خود بھی ڈرے ہوئے, آپ خامہ خواہ کے دوسروں کو بھی ڈرا رہے ہیں. اوکے, اور خیر مطلب اس وقت یعنی 2014 اور 15 کی میں بات کر رہا ہوں, ہے نا. اس وقت تو ایسے حالات اتنا کھل کر بھی سامنے آئے نہیں تھے, تو لوگوں کا امپریشن یہ تھا کہ بھائی آپ اتنا جو ڈرا رہے ہیں, ایسا اتنا خطرناک ماحول ہے, بول رہے ایسا تو کچھ بھی نہیں, ہے نا. سو اچھا خاصا ہم ساتھ میں رہتے,
ہے نا, ہندو مسلم سب مل جل کر رہ رہے. ہاں اکا دکا کہیں نہ کہیں ایسا ہوتے رہتا, اس کو اتنا بڑا بنا لے کہ آپ اتنا ہیبت کھانے کی کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب خیر اس وقت جو وارننگ لوگوں کے سامنے میں نے دی تھی, اور جبکہ میرے اساتذہ جو ہیں, میرے جو ٹیچرز ہیں, وہ تو اور یعنی اور پہلے سے دیتے آئے ہیں, ہے نا, کوئی 30 سال سے بتا رہا ہے, کوئی 40 سال سے بتا رہا ہے کہ نہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا, مطلب یہ جیسا مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیوز اب ریچ سرفیس کر رہے ہیں, ہے نا, کہ انہوں نے اس وقت پیشن گوئی کی تھی, بتایا تھا کہ بھئی اب حالات مسلمانوں کے لیے آگے جو ہے کتنے تنگ ہونے والے ہیں. یعنی قرآن کی روشنی میں جو بصیرت ہے نا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, اس بصیرت کی روشنی میں لوگوں نے, اہل علم نے بتایا, ٹھیک ہے. لیکن اب وہ بصیرت ہوگی تو لوگوں کو دکھائی دے گا, بصیرت نہیں ہے تو دکھائی نہیں دے گا, isn't it؟ تو جب بتاتے تھے تو لوگوں کا امپریشن یہ تھا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں. بہرحال شاید آج تو یعنی کھل کر حالات آپ کے سامنے نمایاں ہو چکے ہیں, کئی بڑے بڑے ایسے فیصلے, کئی ایسی چیزیں ہو چکی ہیں جس سے یہ واضح ہو رہا ہے. اب تو میں اتنا اوپنلی بات ہو رہی ہے کہ انڈین مسلمز کا جو جینوسائیڈ ہے, نسل کشی کا جو معاملہ ہے, وہ بہت یعنی قریب آ گیا ہے, آخری مرحلے کے قریب آ گیا ہے نا. آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے جینوسائیڈ آف انڈین مسلمز؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ تھوڑا آپ مطلب بتائیں میسج میں, یس یا وائی ٹائپ کر دیں. سسٹمیٹیکلی یہاں پر مسلمانوں کی نسل کشی کی جو ہے پوری کی پوری تیاری جو ہے ہو رہی ہے. ایسا آپ لوگوں نے کچھ سنا ہے, کچھ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا جی, ندیم بھائی نے سنا ہے, ندیم بھائی نے کچھ کلاس پہلے توجہ بھی دلائی تھی, ہے نا. غوث بھائی نے سنا ہے, بہن نے نہیں سنا, ٹھیک ہے. یہ مطلب ابھی یہ چرچا کے اندر بہت اوپنلی یہ بات چرچا کے اندر آ گئی, اوکے. اگرچہ کہ یعنی 19 اور 20 میں یعنی کھل کر آگے آنے لگی تھی, اور اس سے پہلے بھی تھی, سیدھا سیدھا کہیں ادھر کوئی کسی نے کچھ کہہ دیا, کہیں ادھر کسی نے کچھ کہہ دیا, ہے نا, تو کوئی اسے اتنا سیریسلی لے نہیں رہا, اوکے. تو عزیز ساتھیوں, یہ سمجھ لیں کہ ہم نہ تو مایوس ہیں, ہم نہ ڈرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. خبردار رسول بھی کرتے تھے, ہے نا. تو رسول جب خبردار کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں اللہ کے عذاب سے, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ رسول نعوذ باللہ وہ ڈر گئے ہیں یا وہ مایوس ہو گئے ہیں, ہے نا. کام ہے, ایک ذمہ داری ہے لوگوں کو خبردار کرنا, وارننگ دینا, ڈرانا, اوکے. تو لہٰذا ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں, اوکے. اس میں دیکھیے آج کے موجودہ جو حالات ہیں ان پر ایک سرسری اگر نظر ڈالیں, ساری دنیا میں مسلمانوں کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, جگہ جگہ پر کیسے مطلب ممالک جو ہے گھیرے جا رہے ہیں, اور ان کے اوپر کس طرح کا جو ہے اقدام کیا جا رہا ہے, کتنی بری صورتحال ہے نا, آپ لوگ جانتے ہیں. اور کتنے مسلم ممالک اب تک تباہ ہو گئے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ 17 مسلم ممالک اب تک تباہ اور تاراج ہو چکے ہیں, ہے نا, جس میں آپ جانتے ہیں چیچنیا ہے, بوسنیا ہے, سیریا ہے, یمن ہے نا, فلسطین ہے. اس طرح کتنے 17 ممالک ہیں ایسے, ہے نا, جو بالکل تباہ اور برباد ہو چکے ہیں. اور پھر کتنے مسلم ممالک ایسے ہیں جو بالکل یعنی ابھی تباہی کے بالکل کنارے پر, دہانے پر ہیں. ایسے 18 مسلم ممالک ہیں جو بالکل تباہی کے دہانے پر, ابھی تباہ ہوئے نہیں, ہے نا, مگر ذرے میں اب مطلب ان کی تباہی سامنے جو ہے نظر آ سکتی. اچھا, پھر اب اور ایک بات غور کریں, قدرتی آفتیں جیسے زلزلے ہیں, سونامی ہیں, ہے نا, یہ کہاں پر آ رہے ہیں, کتنی ریسنٹ بات ہے نا. کیا یہ ہمیں کبھی کوئی یہ بات کلک نہیں کرتی, فلیش نہیں کرتی کہ ارے بھائی زلزلے اور سونامی تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں پر آنا چاہیے, ہے نا, ان ممالک میں آنا چاہیے جہاں پر لوگ اللہ کو نہیں مانتے. کیا یہ آپ کو عجیب محسوس نہیں ہوتا کہ بھائی سونامی اور زلزلے تو وہاں پر آ رہے ہیں جہاں پر اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں, کلمہ گو لوگ ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے لوگ ہیں, ہے نا. آپ بتائیے سیریا کیا ہے, مسلم کنٹری ہے کہ نہیں؟ ترکی کیا ہے, مسلم کنٹری ہے کہ نہیں, ہے نا. 2 مرتبہ وہاں پر آئے, پچھلے یعنی ریسنٹ پاس کی اب یہ بات ہے نا. 6.7 6.9 جو ہے ریچر اسکیل کے اوپر وہاں پر زلزلہ آیا, ہے نا. 40,000 سے اوپر جو ہے لوگ ہلاک ہو گئے, اور بالکل وہ جگہ ایسی ہو گئی جیسے مطلب بعض مقامات ایسے ہو گئے جیسے وہاں پر کبھی کوئی انسان بسا ہی نہیں تھا. اور پھر یعنی 4-5 دن پہلے کی بات ہے کہ افغانستان کے اندر زلزلہ آیا, پاکستان کے اندر آیا, نیو دلی کے اندر بھی یعنی کہ اس کے جو ٹریمرز تھے, ہے نا, وہ محسوس ہوئے. کیا یہ مطلب ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اے اللہ آپ کے کلمہ کو بندے ہیں, ان کے اوپر زلزلے آ رہے ہیں, یہ ایسا یہ معاملہ یہ ہمارے حساب سے تو انہیں الٹا ہو رہا ہے نا.
हम तो ये समझ रहे हैं कि भाई जो अल्लाह को नहीं मानते उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आता, उनके ऊपर जलजले वगैरह आते, और महफूज होना चाहिए वो लोगों को जो अल्लाह को मानते हैं, है ना, अल्लाह खुद उनकी हिफाजत करेगा, है ना। यानी लोगों के हाथों भी अगर रुसवा हो रहे हैं तो मुसलमान हो रहे हैं, है ना, ज्यादातर, और कुदरती आफतें आकर भी अगर कोई तबाह और बर्बाद हो रहा है तो मुसलमान हो रहे हैं, है ना। ये सोचना चाहिए जरा कि दरअसल ये क्या हो रहा है। ओके, ये देखिए, ये दुनिया के डिस्प्लेस्ड लोगों के आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, अकॉर्डिंग टू UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। ठीक है, जिन लोगों को जबरदस्ती अपने घरों से निकाल दिया जाता है या फिर अपने मुल्क से भी बेदखल जब कर दिया जाता है तो उनको रेफ्यूजी कहते हैं। तो ऐसे लोगों के हक में आवाज उठाने के लिए, है ना, और फिर उनको उनका हक वापस दिलाने के लिए, उनको जब तक हक वापस नहीं मिलता उनको रेफ्यूजी कैंप के अंदर महफूज रखकर, यानी बेसिक इंसानी जो जरूरियात हैं वो फराहम करने के लिए, ठीक है, वर्ल्ड कोर्ट के अंदर, आलमी अदालत के अंदर उस कंट्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, है ना, जिस कंट्री की हुकूमत ने उन लोगों को बेदखल किया है, निकाला है ना, वो काम करने के लिए, और फिर यानी कि मुमकिन हुआ तो उनको वापस से अपने घरों के अंदर बसाने के, ऐसे काम करने के लिए ये UN की एजेंसी है जो काम करती, ओके, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। ओके, इनके आंकड़े के मुताबिक ये बता रहे हैं, और फिर ये भी ये पुराना है, यानी कई महीने हो गया है ये जो फिगर इस वक्त आप देख रहे हैं, एक मर्तबा मैं आपको वो कर दूं, है ना, करंट स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं हम। ये देखिए, फिगर्स एट अ ग्लांस। ओके, ये चंद महीने पुरानी यानी कि ये स्क्रीनशॉट है। कितने लोग थे? 70.8 मिलियन फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पीपल वर्ल्ड वाइड। ओके, यानी जबरदस्ती अपने घरों से निकाले गए जो लोग थे, ये गरीब लोग हैं जिनके पास किराए के लिए पैसे नहीं है, बेघर हो गए, ऐसे लोगों की बात नहीं होती। घर था, जाति लोगों का घर था बहुत सारों का, और बहुत सारे किराए के घर में बाइज्जत रहते थे, उनको जबरदस्ती अपने घरों से निकाला गया। ऐसे कितने थे? ओके, ये यानी 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ओके, तो 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। तो 70 मिलियन का मतलब हो गया 7 करोड़ लोग। ओके, और अब ये आज की तारीख में कितना बताया जा रहा है, देखिए 89.3 मिलियन, यानी ऑलमोस्ट 9 करोड़ लोग। चल, अब ये महीने गुजरे हैं, कुछ 8-10 महीने आप समझिए कि 8-10 महीने पुरानी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे डेट के साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था, बहरहाल, है ना। ये उससे पहले कुछ और, यानी हाँ सॉरी, यहाँ डेट है, देखिए इस स्लाइड में जरा डेट है, क्या है ये, 10 अक्टूबर 2021 का ये फिर यानी आंकड़ा था। कितना था ये? 82.4 मिलियन, यानी ऑलमोस्ट 8.25 करोड़ लोग। ओके, और अब ये क्या हो गया, अब 2023 में हम आ गए हैं, अप्रैल चल रहा है, और लोग कितने हो गए हैं? ये 82 जाके 89.3 मिलियन। ओके, यानी 70 लाख लोग इस बीच में बेघर हो गए जबरदस्ती, है ना। 70 लाख, यानी आप अंदाजा लगाइए कितने लोग हैं। और फिर आप किसी भी यानी स्टैटिस्टिक्स के बारे में इतना यानी कॉमन सेंस हम रखते हैं कि भाई जितने लोग बेघर हैं, क्या सबके सब गिने गए, सबकी रिकॉर्डिंग हुई आंकड़ों के अंदर, सारे के सारे, मतलब लाइक आंकड़े जो है मतलब गिने गए, हर बेघर आदमी का अकाउंट है यहाँ पर, है ना। तो पता चलता है कि भाई आमतौर पर जो इस तरह के स्टैटिस्टिक्स जो जमा किए जाते हैं, ओके, ये बस टोटल का बस एक फ्रैक्शन होता है ना। और तकरीबन हर जुर्म के लिए और हर स्टैटिस्टिक के लिए ये बात मतलब समझी जा सकती, किसी में कुछ ज्यादा होगा परसेंटेज एक्यूरेसी का, किसी में कम होगा, है ना। यानी जितने रेप होते हैं फॉर एग्जांपल, क्या हर रेप रिपोर्ट होता है और रिकॉर्ड होता है? नहीं होता ना। जो रिपोर्ट किया जाएगा उसी का मतलब फिर हो सकता है कि रिकॉर्ड बनेगा, तो फिर रिकॉर्ड बनेगा तो फिर वो गिनती में आएगा। तो फिर अब ये जो तकरीबन 9 करोड़ लोग हैं, तो ये फिर 9 करोड़ नहीं है,
हो सकता है डबल है, 18 करोड़ है, ये हो सकता है ट्रिपल है ना, 21 करोड़ है, वल्लाहु आलम, यानी 27 करोड़ है, वल्लाहु आलम, नहीं मालूम, मल्टीपल टाइम्स ये पता नहीं कितने ज्यादा लोग, है ना, ये जबरदस्ती घरों से बेघर किए गए लोग। ओके, और फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या नजर आता है, देखिए ये और भी डिटेल्स हैं, आप लोग वेबसाइट पर जाकर आप खुद अपने तौर पर देख लीजिएगा। ओके, इंटरनली डिस्प्लेस्ड, अपने ही मुल्क में है लेकिन अपने घर में नहीं है, घरों से भगा दिया गया है ना, तो ऐसे कितने लोग हैं, और फिर यानी किसी और मुल्क में जाकर पनाह लेकर जो हैं तो वो कितने हैं, ठीक है, ये आपको उसका मिलेगा डेटा। ये देखिए 57 ऑफ रेफ्यूजीज कम फ्रॉम 3 कंट्रीज, सीरिया, अफगानिस्तान एंड साउथ सूडान, मुस्लिम कंट्रीज हैं, है ना, ये देखिए रोजाना, और ये भी पुराने हैं, यानी ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये 2021 वाले हैं जो प्रेजेंटेशन में, 37,000 पीपल अ डे, रोजाना जबरदस्ती अपने घर छोड़कर जो है भागने पर मजबूर किए जा रहे। अच्छा, सबके सब जिंदा भागकर बच जाते हैं क्या, या कई लोगों को मार दिया जाता है ना, जब दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं, एक मॉब आ रहा है मारने के लिए, फिर लोग अपने यानी घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, सारे लोग भाग जाते हैं, या फिर कुछ लोग मारे भी जाते हैं, वो मारे जाने वालों का आंकड़ा यहाँ पर नहीं है ना, तो फिर अब ये तादाद वो मारे जाने वालों की और फिर ये भागने बचकर निकलने वालों की, बेघर होने वालों की, वो आप आंकड़े जोड़ लीजिए, फिर वो और कितने, है ना, करोड़ों लोग हो जाएंगे। ये मुस्लिम कंट्रीज है, अंडरलाइन कर देखिए, मुस्लिम कंट्रीज, सीरिया, अफगानिस्तान, साउथ सूडान, और भी है, आप देखते जाना, है ना, ये देखिए अफगानिस्तान इमरजेंसी, अब ये भी करंट देख लेते हैं, ये तो फिर वही पुराना है। ये देखिए इमरजेंसीज के अंदर अभी यूक्रेन का चल रहा है, इथोपिया टाइग्रे इमरजेंसी, ओके, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सिचुएशन, रोहिंग्या इमरजेंसी, साउथ सूडान इमरजेंसी, अफगानिस्तान इमरजेंसी, कांगो इमरजेंसी, नाइजीरिया, साहिल, सीरिया, यमन। क्या आपको ये आंकड़े, ये नाम चीख चीख कर नहीं बता रहे कि मुसलमानों के ऊपर, है ना, मुसीबतें टूट पड़ी हैं? ये मुसलमानों की अक्सरियत है जो बेघर हो रही है, जो मुतासिर हो रही है ना, हो रहा है ना, कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं, तो फिर वो मुतासिर है ना। तो अजीज साथियों, ये है यानी ओवरऑल अभी तो वर्ल्ड व्यू देखा हम, है ना, दुनिया में, यानी आप लोग जानते हैं, कोई ये पहली बार तो जाहिर सी बात है आप नहीं देख रहे, है ना, आप लोग जानते हैं ये हो रहा है, ये मुसलमानों के साथ हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं और यहाँ हम कंक्लूड कर लें सेशन, क्योंकि वक्त हो गया है, फिर इसको हम इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करते हैं। चैट में आप लोग जवाब दीजिए, क्या दुनिया में ये सब हालात अल्लाह की मर्जी के बगैर होना मुमकिन है, या ये सब अगर हो रहा है तो अल्लाह ताला की मर्जी उसमें शामिल है ना? ऑप्शन नंबर 1, अल्लाह की मर्जी तो नहीं है मगर फिर भी हो रहा है, या दूसरा ये कि अल्लाह ताला की मर्जी के साथ ही ये सब कुछ हो सकता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है ना, तो अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा ना। तो फिर जरा अल्लाह की तरफ तवज्जो करना, नहीं करना कि भाई अल्लाह आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह ताला किसी के ऊपर रत्ती बराबर भी जुल्म नहीं करता, है ना। जब अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता और ये जो हमें मिल रहा है, वी डिजर्व दिस, तभी मिल रहा है ना, क्योंकि इंसाफ का और अदल का तकाजा ये है कि मतलब जो जिस चीज को डिजर्व करता है वही उसे मिले, है ना। तो अगर फिर अल्लाह ताला ने हमारे हक में ये फैसला किया है कि वी डिजर्व दिस, तो क्या हमें ये देखना नहीं चाहिए कि मतलब व्हाई डू वी डिजर्व दिस, हमने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या गलती हो गई, बल्कि गलती नहीं कहना चाहिए, उसको क्राइम कहना चाहिए, है ना। ऐसा क्या जुर्म हो गया हमसे, या ऐसे क्या जराइम हो गए हमसे जिसकी वजह से अल्लाह आपने मर्जी, यानी आपने इजाजत दे दी, आपने छूट दे दी कि मतलब हमारे साथ ऐसा जो है बर्ताव किया जाए। लोग भी कर रहे हैं और कुदरती आफतें भी हम पर टूट पड़ रही हैं, है ना, और कहीं से कोई रहमत आपकी जो है आती हुई, कोई हालात सुधरते हुए, है ना, बहुत ज्यादा हमें दिखाई नहीं दे रहे, मार पे मार पड़ती चली जा रही
نا. تو اس یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن. ٹھیک ہے, میں یہیں پر یعنی اس بات کو روک دیتا ہوں. اوکے, اور اس پر آپ لوگ غور کریں, سوچیں کہ آخر دراصل مطلب ہم سے کیا چوک ہو گئی, کیا بھول ہو گئی, کیا غلطی ہو گئی, یا پھر بھی اگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں بھائی ہم تو بالکل ٹھیک ہے نا, ایسا بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں کہ نہیں ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے. اوکے, تو یہ آپ لوگ اینالائز کریں, اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد یعنی پھر کل اگر ملاقات ہوئی اور اسی ٹاپک پر کنٹینیو ہم نے کیا تو پھر انشاءاللہ اس پر ڈسکس کر کے آگے بڑھیں گے, ہے نا. کیونکہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ عذاب ہے یا آزمائش. اوکے, کنفیوژن میں مت رہی. واللہ عالم بولنے کا وقت گیا. ابھی بھی رہنا ہے اس میں تو رہ سکتے ہیں, مرضی تو ہر ایک کی اپنی آزادی ہے, آپ کی مرضی ہے, رہنا ہے تو رہ سکتے ہیں ابھی بھی اس کنفیوژن میں. عنقریب معلوم ہو جائے گا تو پھر, ہے نا, اللہ تعالیٰ جب وہ حالات سامنے لے کر آئے گا اور پھر جب ڈنڈا ہم پر برسے گا تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا بھائی عذاب تھا یا آزمائش تھی. اور پھر یعنی یہاں کی زندگی تو بہرحال ختم ہونے والی ہے نا, بہت جلد پھر آخرت میں آنکھیں کھولیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا, وہاں پر قطعی طور پر سمجھ میں آ جائے گا کہ پھر اللہ فیصلہ بتا دے گا کہ یہ کیا تھا, عذاب تھا یا آزمائش تھی, ہے نا. تو بہرحال اندھیرے میں مت چلیے, ہے نا, یہ گزارش ہے میری کہ اندھیرے میں مت چلیے. اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتایا ہے نا, تمیز اللہ تعالیٰ نے فرقان دیا ہے نا, تمیز کر کے دیکھ لیجئے کلیئرلی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کہ بھائی یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے نا. دیکھیں گے تو ملے گا, ہے نا. اللہ نے وعدہ کیا ہے, اللہ نے کہا ہے ہدی للناس ہے, قرآن مجید ہدی للمتقین ہے, تو ملے گی ہدایت, ہے نا. تو بہرحال اس ہدایت پر غور کریں گے, حالات کا جائزہ لیں گے, ہے نا, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے بات کریں گے. تو یہاں پر انشاءاللہ کلاس ختم کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو کھلے ذہنوں کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ میں, پورے اخلاص کے ساتھ میں, ہے نا, پورے درد دل کے ساتھ میں سننے کی, سمجھنے کی, اور پھر ان پر عمل کرنے کی, اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.